क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हैं जो पहले आपको बुरा साबित करते हैं और इसके साथ-साथ वो अपने आप को अच्छा साबित करते हैं या अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ताकि लोग उनको बेहतर समझें या उनको अच्छा समझें? क्या आपको ऐसे महसूस होता है कि आपको एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आपकी शख्सियत में मौजूद कमज़ोरियाँ या जो गलतियाँ हैं, उनको बढ़ा-चढ़ा कर पहले पेश किया जाता है ताकि उनका इमेज जो है ना वो अच्छा बन सके? क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप अपने हक़ के लिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ उठते हो या जब आपकी बस हो जाती है तो आप स्टैंड लेने की कोशिश करते हो और बताने की कोशिश करते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उल्टा ऐसे हालात ऐसे लोग बना देते हैं कि आपको ही कटहरे में खड़ा कर देते हैं। यानी आपकी ज़ात एक सवालिया निशान बन जाती है और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने लिए स्टैंड लेने से पहले 100 दफ़ा सोचते हो कि क्या मुझे स्टैंड लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के बहुत अच्छे गट्स रखते हैं और अपने ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं आने देते। क्या ऐसे टॉक्सिक लोगों के इसी रवैये की वजह से आप इस हद तक मुतासिर हो गए हो कि आप जो हो एक टॉक्सिक गिल्ट में चले गए हो और आप बेजा एक्सप्लेनेशन देते रहते हो दूसरों को, जबकि आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी भी नहीं जाती। यानी सामने वाला आपको गलत नहीं समझ रहा होता, लेकिन आपके अंदर क्योंकि उन्होंने ये खौफ डेवलप कर दिया है, आपको एक ऐसी सोच में डाल दिया कि आप ज़बरदस्ती उनको एक्सप्लेन करते हो। अगर ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं और इसी टॉक्सिक गिल्ट को आप फेस कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आइए आज हम बात करें इस टॉपिक पर और कोशिश करें कि हमने इसको फेस कैसे करना है या इसको फेस करना आसान कैसे बनाना है। ये है मेरी अस्तगफिरुल्लाह सीरीज़, जहाँ हम रोज़ मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर गिल्ट जो होता है वो बुरा नहीं होता। हर गिल्ट जो है वो हम इस सूरत में नहीं लेके जा सकते कि ये कोई नऊज़ुबिल्लाह बीमारी है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, किसी का आपने दिल तोड़ दिया है, ठीक है, या आपने किसी का नुकसान कर दिया है, किसी का हक मार लिया है, या ये कि अनजाने में आपसे गलती हो गई है, तो अगर आपके दिल में ये एहसास जाग रहा है या आपको ये गिल्ट में डाल रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस सूरत में यही गिल्ट आपको जो है ना अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी करवाएगा। आप दिल ही दिल में शर्मिंदा होगे अल्लाह से, और ये कि आप अपनी इस्लाह पे फ़ोकस्ड रहोगे, ठीक हो गया। तो हर गिल्ट जो है वो बुरा नहीं होता, ये एक फ़ितरी अमल है। अगर आपसे गलती हो गई और आप शर्मिंदा हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉक्सिक गिल्ट पर। टॉक्सिक गिल्ट जो है ये होता क्या है और ये कैसे हमारे ऊपर असरअंदाज होता है और हमने इसको फेस कैसे करना है, हम इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और कैसे कैसे इस चीज़ को आसान बनाना है। हमने यहाँ पर बात करनी है कि टॉक्सिक गिल्ट फेस करने वाला जो इंसान है ना, उसकी क्या कंडीशन होती है या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। टॉक्सिक गिल्ट जो फेस कर रहा होगा ना, उसकी मेरी अकल के मुताबिक ये निशानी होगी कि वो जो है ना बेजा क्लैरिफिकेशंस देगा, बेजा एक्सप्लेनेशन देगा, क्योंकि उसके अंदर एक खौफ बैठ चुका होगा या लाशऊरी तौर पर वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा। क्योंकि ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो उनके ऊपर बार बार कोशिश कर रहे होते हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनके अपने अंदर कोई गट्स नहीं होते, तो इसलिए उनके पास इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फारिग टाइम होता है। यानी वो किसी दूसरे का इमेज ख़राब करने में उतनी एफ़र्ट ही लगा रहे हो, वो उनकी एक क्रिएटिविटी इसी काम पर होती है, ठीक है। तो जिस चीज़ में आप जितने क्रिएटिव होगे उतना आपका माइंड जो है वो शौक से चलेगा, ठीक है। तो आप जो हो ना ऐसी सिचुएशन में जो वो बंदा मौजूद होगा ना, उसकी निशानी ये होगी कि वो बेजा एक्सप्लेनेशन देगा और उसकी ये एक्सप्लेनेशन उसको उसके माइंड को भी ड्रेन कर रही होगी। वो मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो तो जाएगा। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होगा, ऐसा बंदा जो है उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं भी मांग रहा, यानी कि सामने वाले को उस पर कॉन्फिडेंस है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा, वो फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन देता रहेगा। यानी जिस सिचुएशन में किसी कोई आपको गलत नहीं भी समझ रहा, वहाँ पर भी आप अपनी एक्सप्लेनेशन देते रहोगे। क्यों देते रहोगे? क्योंकि ऐसे लोगों ने आपका इमेज ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती।
ہوتی, انہوں نے آپ کے اوپر اتنی وہ کہہ لیں محنت کی ہوئی ہے آپ کا امیج خراب کرنے کی کہ آپ جو ہو نا جہاں بھی بیٹھتے ہو پھر اپنی ایکسپلینیشن دیتے رہتے ہو. اور میرے خیال میں ٹاکسک گلٹ جو ہے نا وہ اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے. اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے, یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ٹاکسک گلٹ جو ہے یہ آپ کا سکون چھین رہا ہوتا ہے, یہ آپ کا آرام, آپ کا اطمینان جو ہے نا وہ آپ سے ایک طرح سے کھینچ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے ٹاکسک گلٹ میں انسان جاتا کیوں ہے یا کیا وجہ بنتی ہے. اصل میں ایسے لوگ پہلے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں جب ان کا کسی ٹاکسک بیہیویئر کا سامنا نہیں ہوتا اور وہ ایک نارمل ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں, تو وہ پہلے ایک مطلب الحمدللہ کانفیڈینشیل بندے ہوتے ہیں, ان کو اپنے آپ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, وہ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں اور ایک نارمل انسان کی طرح رہتے ہیں. لیکن جب ان کا واسطہ پڑتا ہے ایسی سچویشن سے, کوئی ورکنگ پلیس میں یا دوستوں میں یا کہیں بھی, کسی بھی جگہ پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, تو یہ ٹاکسٹی آپ کو جو ہے نا اس طرح مجبور کرتی ہے کہ دوسرے بندے نے آپ کے اوپر اتنی ایفرٹ کی ہوتی ہے, اتنی محنت کی ہوتی ہے, بار بار آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے تاکہ وہ جسٹیفائی ہو سکیں. تو ان کا آپ کا امیج خراب کرنے بار بار کرنے کے دوران آپ کا لاشعوری طور پر اس بات پر یقین ڈیولپ ہو جاتا ہے. یعنی بار بار جب آپ ایک ہی سائیکل سے گزرتے ہو تو آپ کے لاشعور میں یہ بات ٹک جاتی ہے, فکس ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہو, یا کہہ لو کہ کہیں نہ کہیں آپ یقین کر بیٹھتے ہو, یا کہہ لیں کہ لاشعوری طور پہ سمجھتے ہو کہ شاید آپ قصوروار ہو, کیونکہ آپ ایک ہی طرح کے سائیکل سے بار بار گزر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہو گیا, لیکن جیسے ہی ایسے ٹاکسک گلٹ والا جو لوگوں میں جائے گا نا, جو لوگ ٹاکسک نہیں ہوں گے ان کے پاس جائے گا, تو یہ ان کو بھی ایکسپلینیشن دے گا, ان کو بھی بیجا جو ہے نا جسٹیفیکیشن دے گا, جب کہ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کیا ہوگا. کیونکہ ریزن کیا ہوگی کہ وہ اس سائیکل کا عادی ہو چکا ہوگا, جس نے اس کا ذہن میں یہ بات فکس کر دی ہے اب کہ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو غلط ہو یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اس کو غلط سمجھا جائے. تو وہ انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے بغیر پوچھے بھی ایکسپلینیشن دے گا. اور میرے خیال میں یہی وہ خطرناک لمحہ ہوتا ہے, یہی وہ خطرناک نشانی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ ٹاکسک گلٹ میں آ چکے ہو. ٹاکسک گلٹ والا جو بندہ ہے وہ اپنی زندگی پھر تباہ ایسے کر لیتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے سے ڈرتا ہے, خوشی کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے, اپنی رائے دینے سے ڈرتا ہے. یعنی وہ ایک نئی شخصیت جینا شروع کر دیتا ہے, کوئی بھی بات کرنے سے ڈرتا ہے, اپنی رائے اس وجہ سے دینے سے ڈرتا ہے کہ کیا پتہ کل پھر آپ کوئی رائے دو تو آپ کی بات کو پھر غلط رنگ دے دیا جائے, یا یہ کہ آپ کو مس جج کیا جائے جبکہ آپ کی ایسی کوئی انٹینشن ہی نہ ہو. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی رائے, اپنے آئیڈیاز, اپنی پرسنالٹی کے اندر جو بھی پلس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتا. وہ اپنے آپ کو ایک کہہ لیں کہ ایک خول میں ڈھک دیتا ہے, یا وہ جیسا وہ جینے لگتا ہے ویسا وہ اوریجنلی ہوتا نہیں ہے. یعنی اس کی شخصیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے, اور یہی وہ تباہی ہوتی ہے جو اس کی پرسنالٹی میں آ جاتی ہے. ان شارٹ, ایسا جو بندہ ہے جو ٹاکسک گلٹ میں موجود ہے وہ ایسے لوگوں کو تسلی دینا چاہتا ہے یا ان کو صفائیاں دینا چاہتا ہے جو اس سے مطمئن ہونا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ان کا مقصد آپ سے مطمئن ہونا نہیں ہے یا آپ کو شاباش دینا تو ہے ہی نہیں. ان کا مقصد صرف آپ کو ڈرین موڈ میں رکھنا ہے, آپ کو گلٹ میں ڈال کے رکھنا ہے, جو کہ وہ ڈال دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اب یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ٹاکسک گلٹ والا جو بندہ ہے کیا وہ دوبارہ اپنی اصل شخصیت کی طرف واپس جا سکتا ہے؟ کیا وہ اس موڈ میں جا سکتا ہے جس میں وہ ایک پرسکون انسان تھا پاسٹ میں؟ کیا اس طرح اس کے اندر کانفیڈنس واپس آ سکتا ہے جو کہ پاسٹ میں اس کے پاس تھا؟ تو ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کو کہوں گی کہ جی ہاں, انسان جو ہے نا بالکل ایسے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ریموو کر سکتا ہے جو اس کا کانفیڈنس کھینچ لیتی ہیں, جو اس کا سکون غارت کر دیتی ہیں, جو اس کو اپنی خواہشات اور اپنی رائے دینے سے اسٹیپ بیک کروا دیتی ہیں. یہ سب چیزیں اس کے اندر واپس آ سکتی ہیں, اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے, یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کو استغفر اللہ جو ہے وہ ایک
دوست کی طرح ہینڈ شیک جس سے جو لوگ استغفراللہ سے کر لیتے ہیں نا، تو وہ اس دوست کی طرح اس کو اٹھا کر اس کو اس فلائی اوور کی طرح اپنی اسی آزمائش میں جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ انسان، اسی فلائی اوور کے اوپر سے گزار کے ایسے لے جاتا ہے جیسا کہ وہ ایک پرانا انسان تھا، یعنی کہ ایک نارمل انسان تھا، یعنی کہ وہ اس کا جو ٹاکسک گلٹ ہے وہ اس فلائی اوور کے برج کے نیچے رہ جائے گا اور وہ انسان پرانے موڈ میں چلا جائے گا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ جب آپ اس کو ڈیلی استغفراللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ایسے جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں وہ جب آپ کو اس گلٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس گلٹ میں ہی نہیں ڈالتے، بلکہ وہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا دیتے ہیں کہ آپ واقعی ایک برے انسان ہو، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو اپنی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ضرور دینی ہوگی۔ یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھنا ہوگی کہ جب کوئی ٹاکسک انسان آپ کا بار بار امیج خراب کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا امیج خراب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ آپ کے ذہن میں ایک جھوٹ جو ہے وہ بٹھا دیتا ہے۔ اور وہ جھوٹ ہوگا کیا؟ وہ جھوٹ یہ ہوگا کہ تم واقعی ایک برے انسان ہو۔ جب بھی کوئی کمپلیکیشن ہوگی تو تمہیں اپنی صفائی دینی ہوگی، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور یہ کہ اگر تم نے اپنی صفائی نہ دی تو لوگ جو ہیں وہ تمہیں برا ہی سمجھیں گے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ اگر آپ 100 لوگوں کو اپنی صفائیاں دیتے رہیں، ٹھیک ہے، اور کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جو 101 بندہ ہوگا وہ آپ کو صحیح سمجھے گا یا آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھے گا؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لوگ آپ کی صفائیوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو غلط سمجھنا ہے انہوں نے کبھی بھی آپ کو صحیح نہیں سمجھنا، کیونکہ جو بات وہ ماننا چاہتے ہیں، جو ان کا دل کہتا ہے، وہ وہی بات مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے، یہی وہ ٹویسٹنگ ٹرن آپ کا ہوگا کہ آپ جب استغفر اللہ پڑھو گے، اس کو کثرت سے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، تو آہستہ آہستہ پہلے تبدیلی یہ آئے گی کہ آپ لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چھوڑ دو گے، اور آپ کے لیے یہ چیز میٹر کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں رائے کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو کنسسٹنسی سے پڑھو گے تو آپ کے لیے لوگوں کا اچھا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جانا اہمیت نہیں رکھے گا۔ آپ جو ہو نا اس ایفرٹ میں لگ جاؤ گے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہے یا نہیں، کیا میرے اللہ کو میری کوئی جو ہے نا بات بری تو نہیں لگی، یعنی آپ کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ استغفر اللہ تبدیلیاں لے کر آئے گا، اور آپ کو اسی ٹاکسک گلٹ میں سے ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا اور اللہ کی طرف آپ کا رخ کروا دے گا۔ پھر آپ کے اوپر وہ سٹیج آ جائے گی کہ آپ کے لیے لوگوں کی رائے اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچو گے کہ آپ کو اب اپنی عزت کی پرواہ نہیں رہی، نہیں، آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہوگی، لیکن لوگوں کے عینک سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظریے سے آپ سوچو گے کہ میرا اللہ میرے سے خوش ہے یا نہیں، اور آپ یہ سوچنا شروع کر دو گے کہ میری اہمیت لوگوں کے فیصلوں سے، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے ڈیسائیڈ کرنے سے مطلب میرا وہ نہیں نکلتا، کیا لیں امیج نہیں بنتا، میرا امیج اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ لوگ بدل گئے ہیں، یہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کیونکہ آپ بدلنا شروع ہو گئے ہیں، آپ استغفر اللہ سے جڑ گئے ہیں۔ اب آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری لوگوں کو جواب دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اصل ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کو ان کی گڈ بکس میں آنا میرا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاکسک لوگ ویسے کہ ویسے ہی رہیں، لیکن اب آپ ہیں جو بدل گئے ہیں، اب آپ ہیں جن کے لیے ان کی ٹاکسک باتوں کی کوئی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں رہی۔ آج ہی سے ارادہ کریں ڈیلی استغفر اللہ کو 7000 ٹائمز پڑھنے کی، اور ہماری استغفر اللہ سیریز کو جوائن کریں تاکہ ہماری ہر ایپیسوڈ، ہر اینگل جو میں یہاں ڈسکس کرتی ہوں اس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ ہمیں کس طرح کیسے کیسے فائدے پہنچا سکتا ہے۔ اور ویڈیو اگر آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی جو ویڈیو ہے اس کو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ اور
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی، کسی نئے اینگل کو ڈسکس کروں گی کہ استغفر اللہ ہمیں کیسے کیسے فائدے پہنچا سکتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.